सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 29 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हमास को हथियार सरेंडर करने के बदले पैसे देने का ऑफर। क्या अमेरिका का नया गजा फार्मूला होगा कामयाब? ईरान ने दी इसराइल को जला देने की धमकी। आयतुल्लाह खामेनी के खास ने लिमिटेड स्ट्राइक का भ्रम किया खत्म। यूएन में खड़े होकर ईरान ने किया सख्त ऐलान, कहा अगर हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं भारी देंगे। रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप कैरियर को यमन के हुथी मूवमेंट ने दी वार्निंग, कहा करीब आए तो टकराव तय। ईरान और सऊदी अरब ने दी जॉइंट वार्निंग, आखिर क्यों कहा रीजन फट पड़ेगा, अमन और स्टेबिलिटी हो जाएगी तबाह। जर्मनी के चांसलर का बड़ा बयान, कहा कुछ दिन में खत्म होने वाला है ईरानी निजाम। क्यूबा में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भयानक गुस्सा, हजारों मशालों के साथ सड़कों पर उतरे लोग। और बगदाद में अमेरिका के खिलाफ उतरी आवाम, नूरी अल मालिकी के सपोर्ट में निकाली रैली। हेडलाइंस थी जितनी खबरें होंगी उनसे कहीं ज्यादा और सब अहम। सबसे पहले दो छोटी छोटी खबरें गजा की, फिर सब ज्यादातर खबरें ईरान से ही होंगी, क्योंकि आज ईरान से जुड़ी बेहद बेहद अहम खबरें आई हैं। दोस्तों, अमेरिका ने एक नया फॉर्मूला सामने रख दिया है, जिसके तहत हमास अगर अपने हथियार छोड़ दे तो बदले में उसे पैसे दिए जाएंगे। अमेरिका का कहना है कि एक डिसआर्ममेंट प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है, जिसमें हमास को फंड्स ऑफर किए जाएंगे। शर्त सिर्फ यह है कि वो अपनी बंदूकें जमा कर दे। दोस्तों, अब इस खबर को सीधे सीधे पढ़ना बहुत मासूमियत होगी, इसलिए मैं अब हर खबर को एनालाइज करूंगा और पहली एनालिसिस जो आपके सामने आएगी वो कुछ अलग तस्वीर पेश करेगी। असल में ये कोई अमन की पेशकश नहीं है, बल्कि गजा के बाद की सियासत को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश है। अमेरिका ये मान चुका है कि हमास को सिर्फ बम और धमकियों से मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए अब दूसरा प्लान अपनाया जा रहा है, पैसों के जरिए हथियार छुड़वाने का प्लान। ये ऑफर अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। जिस हमास को अमेरिका अब तक टेररिस्ट यानी आतंकी कहता रहा, उसी से अब सीधी डील की बात हो रही है। मतलब साफ है, मौका पड़ने पर अमेरिका अपने ही नैरेटिव बदल देता है, लेकिन इस डील में हमास के लिए सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हथियार छोड़ते ही उसका पूरा दबदबा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमास खड़ा ही हथियारों के बल पर है। गजा वालों के लिए हकीकत यह है कि हमास सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं, बल्कि वो उनके लिए एक पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर भी है। हथियार उसके लिए सिर्फ लड़ाई का जरिया नहीं, बल्कि सर्वाइवल की गारंटी है। ऐसे में पैसे के बदले बंदूक छोड़ना अपने वजूद को दांव पर लगाने जैसा है, खासकर तब जब सामने वही ताकतें हों जिन पर भरोसा पहले ही टूट चुका है। ये प्लान इसराइल के लिए भी काफ़ी आरामदेह है। बिना किसी पॉलिटिकल समझौते, बिना फ़लस्तीनी हुकूक की बात किए बस हमास को निहत्था कर दो और सिक्योरिटी का मसला ख़त्म मान लो। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंदूकें हटते ही मसला ख़त्म हो जाएगा, या गजा में गुस्सा और ज़्यादा ख़तरनाक शक्ल ले लेगा? अमेरिका इसे अमन की पहल बता रहा है, लेकिन ज़मीन पर यह एक तरफा डिमांड है। ना स्टेट की बात, ना बॉर्डर की, ना घेराबंदी हटाने की, सिर्फ हथियार छोड़ो और पैसे लो। इतिहास बताता है, हिस्ट्री बताती है कि ऐसी डीलें अक्सर टिकती नहीं हैं। अब असली सवाल ये है मेरा, क्या हमास इस प्लान में फंसेगा, या वो ये कहेगा कि बिना फ़लस्तीन की आज़ादी और हिफाजत की गारंटी के पैसे की कोई कीमत नहीं? क्योंकि गजा में मसला हथियारों से बड़ा है और उसे नोटों से हल नहीं किया जा सकता। गजा से जुड़ी एक दूसरी अहम खबर सुनिए। रफा में रिकंस्ट्रक्शन यानी तामीर पर डबल गेम चल रहा है। जमीन पर हाँ और माइक पर हेलो हेलो ना। गजा के जुनूबी शहर रफा में रिकंस्ट्रक्शन की इजाजत को लेकर इसराइल ने चुपचाप हरी झंडी दे दी है। ऐसा दावा इसराइली अखबार हारेट्स ने किया है, लेकिन तस्वीर उलझी हुई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनी लोग रफा में दोबारा तामीर शुरू कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू माइक पर खड़े होकर बोल रहा है कि जब तक हमास हथियार नहीं डालता, गजा में कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अफसरों ने इसराइल से कहा है कि ओल्ड गजा और न्यू गजा में फ़र्क किया जाए। जी, ये एक नई थ्योरी आ गई, ओल्ड गजा और न्यू गजा, इसमें फ़र्क किया जाए। ओल्ड गजा जहां हमास का असर है,
اور نیو غزہ جسے ایک ٹیکنوکریٹک کمیٹی چلائے گی اب سے۔ پلان یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے نیو رفح میں ریکنسٹرکشن شروع ہوگا اور بعد میں حماس کے ڈسارم ہونے کے بعد، نہتہ ہونے کے بعد اولڈ غزہ کی باری آئے گی تعمیر کی۔ یعنی ایک طرف زمین پر ریکنسٹرکشن کی تیاری ہے اور دوسری طرف پولیٹیکل سٹیج پر سخت بیان بازی جاری ہے۔ سوال صاف ہے، کیا یہ واقعی فلسطینیوں کے لیے راحت کا راستہ ہے یا پھر غزہ کو ٹکڑوں میں بانٹ کر کنٹرول کرنے کا ایک نیا فارمولا ہے؟ اب آتے ہیں ایران کی خبروں پر۔ بے حد اہم خبریں ہیں اور سنجیدہ ہیں، آخر تک سنیے گا ساری۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے قریبی ایڈوائزر علی شمخانی نے ایک بے حد سخت اور ڈرانے والا بیان دے دیا ہے۔ شمخانی نے یہودیوں کی ہبرو زبان میں سوشل میڈیا پر لکھ کر صاف کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر کسی بھی لیول کا حملہ کیا تو جواب سیدھے اسرائیل کے دل پر، تیل اویو کے دل پر ہوگا۔ ان کے مطابق لمیٹڈ اسٹرائک جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی اور امریکہ کی طرف سے کہیں سے بھی کسی بھی طرح کی ملٹری حرکت کو پوری جنگ کی شروعات مانا جائے گا، یعنی ایک ٹوٹل وار چھڑ جائے گی اور نشانہ سب سے پہلے اسرائیل بنے گا۔ دوستو، اب اس خبر کو ہلکے میں لینا بڑی بھول ہوگی۔ آئیے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ پہلی بات، ایرانی سسٹم میں شمخانی کوئی سائیڈ کریکٹر نہیں ہے، وہ سپریم لیڈر خامنئی کے سب سے بھروسے مند سرکل کا حصہ ہیں۔ یعنی یہ بیان صرف غصے میں لکھی گئی کوئی پوسٹ نہیں بلکہ سوچا سمجھا سگنل ہے۔ دوسری بات، عبرانی یا ہبرو زبان میں پوسٹ کرنا اپنے آپ میں ایک میسج ہے، یعنی یہ بات سیدھے اسرائیل اور اس کے سپورٹرز کے لیے کہی گئی ہے، کسی انٹرپریٹیشن کے لیے نہیں چھوڑی گئی۔ شمخانی کا یہ کہنا ہے کہ جواب فوراً ملے گا، مکمل ملے گا اور بے مثال ہوگا۔ دراصل امریکہ کی اس سوچ کو توڑنے کی کوشش ہے یہ، جس میں یہ مانا جا رہا ہے کہ ایران پر ایک لمیٹڈ حملہ کر کے معاملہ کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ ایران صاحب کہہ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، اینا چول بے، ایک بھی میسائل چلی، ایک بھی بم ہمارے اوپر مارا گیا تو جواب صرف ایران کی حدوں تک محدود نہیں رہے گا، پورا ریجن ناچے گا۔ تیل اویو کا نام لینا کوئی اتفاق نہیں اس بیان میں، یہ ریجن کا سب سے سینسٹیو پوائنٹ ہے اور امریکہ کے لیے بھی۔ ایران یہ یاد دلا رہا ہے کہ جنگ صرف فارس کی کھاڑی یا ایرانی زمین تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اسرائیل سیدھے اس کی رینج میں ہوگا اور اس کے ساتھ کھڑا ہر پلیئر بھی نشانہ بنے گا۔ اصل میں یہ بیان ڈیٹرنس ہے، ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ روکنے کے لیے۔ ایران یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر امریکہ نے ٹریگر دبایا تو کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس وارننگ کو سمجھے گا یا پھر یہ مان کر چلے گا کہ ایران بلف کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ بلف نہیں ہوا تو اگلا چیپٹر صرف بیان بازی کا نہیں، پوری ریجنل تباہی کا ہوگا اور اسرائیل کو پھونک ڈالا جائے گا، جیسا کہ آیت اللہ خامنئی کے خاص مشیر شمخانی کہہ رہے ہیں۔ ایران نے UN میں ایک سخت پیغام دیا ہے، کہا ہے کہ حملہ ہوا تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہوگا اور پہلے والا تو دنیا نے دیکھ ہی لیا۔ دوستو، امریکہ کی نئی دھمکیوں کے بعد ایران نے سیدھے یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں کھڑے ہو کر سخت اسٹینڈ لے لیا ہے۔ UN میں ایران کے مشن نے صاف کہا کہ اگر امریکہ نے کسی بھی طرح کا حملہ کیا تو ایران زبردست جواب دے گا۔ ایرانی مشن نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایران آج بھی ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے، بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ڈائیلاگ یعنی صرف برابری کی، عزت اور اپنے فائدے کی بنیاد پر ہوگا۔ اس پوسٹ میں 2 ٹوک لفظوں میں یہ وارننگ دی گئی، اگر ایران کو اکسایا گیا تو وہ اپنا ڈیفنس ایسے کرے گا جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، یعنی ایسے ڈیفنس کا مطلب اس وقت حملہ کرنا ہوگا۔ یہ بیان اس وقت میں آیا ہے جب ٹرمپ نے ماحول پھر سے گرماتے ہوئے کہا ہے کہ خوبصورت آرماڈا یعنی سمندری جنگی بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بعد اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر بھی لکھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس نیول تعیناتی سے ایران نیوکلیئر ڈیل پر واپس بات چیت کی ٹیبل پر آ جائے، لیکن ایران کا جواب صاف ہے، دھمکی سے نہیں، برابری کی بات سے ہی کوئی راستہ نکلے گا۔ اب سوال یہ ہے دوستو، کیا یہ نیوی موومنٹ محض پریشر ٹیکٹکس ہے یا پھر واقعی جنگ کی آہٹ سنائی دینے لگی ہے؟ یمن سے نکل کر بھی ایک بڑی خبر آ گئی۔ انصار اللہ موومنٹ یعنی ہوتھیز نے امریکہ کو سخت لہجے میں وارننگ دے دی ہے کہ ریڈ سی اور عرب سی میں USS ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر اور اس کے ساتھ چل رہے میزائل ڈسٹرائر جہاز
یمن کی حکومت اور سرحدوں کے لیے سیدھا خطرہ مانے جائیں گے اور خطرے سے نپٹنے کے لیے ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ حوثیز نے صاف کہا ہے کہ ایسے جنگی جہازوں کی تعیناتی برداشت نہ کی جائے گی اور اس تعیناتی کے خلاف یمنی فوج پوری طرح تیار ہے۔ اب اس خبر کے معنی سمجھیے دوستو، انصار اللہ موومنٹ نے، حوثیز نے جان بوجھ کر جنوری 2024 میں عدن کی کھاڑی میں ایک ٹینکر پر اپنے پچھلے حملے کی یاد دلائی ہے اس بیان میں، تاکہ امریکہ کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ صرف بیان نہیں، عمل کا ریکارڈ ہے۔ حوثیز کا کہنا ہے کہ یہ نیول گھیرا بندی اسرائیل کی غزہ میں مچائی گئی تباہی کے جواب میں تھی جو ہم نے 2024 میں کی، اور یہ لائن اب بھی قائم ہے۔ اگر اب بھی خطرہ ہوا تو وہ لائن دہرا دی جائے گی۔ اصل میں حوثیز کا جو انصار اللہ موومنٹ ہے وہ امریکہ کو یہ بتا رہا ہے کہ ریڈ سی کوئی کھلا میدان نہیں ہے، یہاں ہر حرکت دیکھی جا رہی ہے، اور اگر امریکی جنگی جہاز آگے بڑھے تو ٹکراؤ طے ہے۔ حوثیز نے اپنے اس تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہم کسی بھی امریکی جہاز کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ دوستو، یہ صرف دھمکی نہیں، ریجن کی حقیقت کا اعلان ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ ویسٹ ایشیا میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے۔ انصار اللہ موومنٹ اسے سیدھے یمن کی حکومت پر حملہ مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یمنی فوج نے اپنی تیاری اور قابلیت اور بڑھا دی ہے، یعنی اگر چنگاری بھڑکی تو جواب فوراً آئے گا۔ پرسوں بیان آیا تھا یمن کی حوثیز کا کہ ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہیں مضبوطی سے، اور پھر سے ہم حملے شروع کر سکتے ہیں۔ اب اس بیان میں ایران کا ذکر نہ ہونا اور یہ بتانا کہ امریکہ کا یہ جو فوجی جماوڑا لگ رہا ہے سمندر میں، وہ حوثیز کے لیے خطرہ ہے، یمن کے لیے خطرہ ہے، یہ کیا سگنل دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا واقعی یمن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، یا پھر حوثیز ایران کو دور رکھ کر اب اس نئے بیان میں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی میزائل داغیں گے یا کوئی حملہ کریں گے کسی وارشپ پر تو یہ مان کر کریں گے کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے کی تیاری ہو رہی تھی، ہم ایران کے لیے نہیں اپنے لیے لڑ رہے ہیں۔ آخر کیا چاہتے ہیں حوثیز کہنا؟ آپ بتائیے گا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ایران اور سعودی عرب نے ایک ساجھا وارننگ جاری کرتے ہوئے خطرناک نتیجے سامنے آنے کو لے کر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دوستو، سعودی عرب اور ایران دونوں دوست ممالک نے ریجن میں بڑھتی ٹینشن کو لے کر ایک سر میں فکر جتائی ہے۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی اور سعودی فارن منسٹر فیصل بن فرحان ال سعود کے بیچ بدھ کو فون پر بات چیت ہوئی، رات میں، شام کے وقت۔ اس بات چیت میں صاف کہا گیا کہ اگر حالات اور بگڑے تو اس کا اثر پورے ریجن کے امن اور اسٹیبلٹی پر پڑے گا۔ سعودی عرب اور ایران دونوں کے فارن منسٹر بڑے تیز ترار ہیں۔ انہوں نے ایرانی پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے بیچ ہوئی حالیہ بات چیت کو بھی ریویو کیا اور ریجنل اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس پر رائے بھی شیئر کی۔ اس دوران صاف کہا گیا کہ ریجن کی سیکیورٹی صرف کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ سب کی کامن ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اور پتہ نہیں کہاں یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب یہ ہے وہ ہے، وہ گھر بیٹھ کر سب سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایران کے منسٹر جو ہیں یہ باولے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، نہ ایران کے پریزیڈنٹ کو سمجھ آ رہا ہے جنہوں نے پرسوں رات محمد بن سلمان کو فون لگایا تھا۔ سنتے سب کو رہا کریے، میں تو بھائی کہہ کر بات کرتا ہوں ایران اور سعودی عرب، کیونکہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اگر سب ساتھ ہو جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ریجن میں ٹینشن کے بیچ جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے ایک سخت بیان دے ڈالا ہے۔ بدھ کو مرز نے کہا کہ ایران کی حکومت کے دن اب گنے چنے رہ گئے ہیں، اور یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو لے کر انٹرونشن کی، دخل اندازی کی دھمکیاں پھر سے دہرا رہے ہیں۔ مرز کا یہ بیان ایران کے اندر پروٹیسٹ پر ہوئے کریک ڈاؤن اور اس کے بعد بڑھتے انٹرنیشنل پریشر کے بیک ڈراپ میں آیا ہے۔ آخر مرز کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی کہ ایران کا نظام اب بس چند دن کا مہمان ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تختہ پلٹ یعنی ستہ پلٹ ہونے والا ہے۔ جرمنی کا چانسلر عام آدمی تو نہیں ہے اور نہ کوئی کمزور ملک کا لیڈر ہے جو اس طرح کے بیان دے۔ آخر وہ بیان یہ دے کیوں رہا ہے؟ سوچئے گا۔ ایران پر بڑھتے پریشر کے بیچ فرانس نے بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب فرانس ایران کی اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس یعنی IRGC کو یورپی یونین کی ٹیرر لسٹ میں ڈالنے کا سپورٹ کرے گا۔
یہ وہی فرانس ہے جو اب تک اس قدم سے بچتا رہا یہ کہتے ہوئے کہ اس سے ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک رشتے پوری طرح سے ٹوٹ سکتے ہیں۔ یہ بدلاؤ، یہ یو ٹرن ایسے وقت میں آیا ہے فرانس کی طرف سے جب بروسلز میں آج 29 جنوری کو یورپی یونین کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس میٹنگ میں پہلے سے ہی ایران کے خلاف نئے سینکشنز پر سائن آف طے ہے، وہ بھی ایران میں پروٹیسٹ کے کریک ڈاؤن کے بعد، جہاں ہزاروں لوگ مارے گئے اور ہزاروں گرفتار ہوئے۔ فرانس کا یہ سٹینڈ بدلنا صرف ایک ٹیکنیکل فیصلہ نہیں مانا جا رہا، بلکہ اسے یورپ کی طرف سے ایران کے خلاف سخت سیاسی لائن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب جب فرانس بھی ساتھ آ گیا ہے تو سوال یہ اٹھ رہا ہے، کیا IRGC کو ٹیرر لسٹ میں ڈالنا اب بس کچھ وقت کی ہی بات رہ گئی ہے؟ یہاں میرا ایک سوال ہے، کیا فرانس کو اور یورپی یونین کو غزہ میں مارے گئے 70,000 لوگوں کی کوئی پرواہ ہے؟ کیا انہیں مارنے والی آرمی کو وہ کسی لسٹ میں ڈالیں گے؟ جنگ میں ایسا کب ہوتا ہے؟ بچوں، بزرگوں، عورتوں اور ایون بھیڑ اور بکریوں میں بھی فرق نہیں سمجھا جاتا، سب کو گولی مار دی جاتی ہے۔ یہ دوہرا نظریہ کیوں ہے؟ میں IRGC کا حمایتی نہیں، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ جب پیمانہ اگر آپ کا ایک ہے، 6,000 لوگوں کے مارے جانے پر آپ کسی ملک کی ایک تنظیم کو، ایک فورس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی لسٹ میں ڈال سکتے ہیں، آپ کا فیصلہ آپ ڈالیے۔ لیکن 6,000 کے برعکس جب 70,000 لاشیں میں گناؤں تو اس فوج کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے تو تعلقات بھی نہیں ختم ہوئے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ہوانا میں ٹرمپ کے خلاف ٹارچ لائٹ مارچ نکلا اور کیوبا نے ایک ساتھ ایک جٹتا دکھائی، آواز اٹھائی۔ کیوبا کی دارالحکومت ہوانا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی پابندیوں کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر اتر آئے۔ کیوبا کے نیشنل ہیرو جوزے مارٹی کی پیدائش کی 173ویں اینیورسری پر نکالے گئے اس ٹارچ لائٹ مارچ میں پریزیڈنٹ میگیل دیاز کنیل سمیت ہزاروں اسٹوڈنٹس اور عام لوگ شامل ہوئے۔ جلتی مشالوں کے ساتھ نکلا یہ مارچ صرف یادگاری نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی میسج بھی تھا۔ یہ ریولوشن کے ساتھ کھڑے رہنے اور امریکہ کی سخت ہوتی پابندیوں کو سرے سے خارج کرنے کا اعلان بھی تھا۔ راجدھانی ہوانا کی سڑکوں پر نعرے، جھنڈے اور مشالیں صاف بتا رہی تھی کہ دباؤ چاہے جتنا بڑھے، کیوبا پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ جوزے مارٹی کے نام پر نکلا یہ مارچ آج کے حالات میں ایک بار پھر وہی سوال چھوڑ گیا، کیا پابندیاں کسی ملک کی آواز دبا سکتی ہیں یا پھر ایسے مارچ اسے اور بلند کر دیتے ہیں؟ بغداد کی سڑکوں پر بھی امریکہ کے خلاف غصہ پھوٹ پڑا۔ نوری المالکی کی سپورٹ میں عراقی ہزاروں کی تعداد پر سڑکوں پر اترے، نعرے بلند کیے۔ عراق کی دارالحکومت بغداد میں ہزاروں لوگ کل رات نوری المالکی کے سپورٹ میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دخل انداز بیانوں کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے۔ اس زبردست ریلی میں پروٹیسٹرز نے صاف کہا کہ عراق کے اندرونی معاملوں میں امریکہ کی کھلی دخل اندازی اب برداشت نہ کی جائے گی۔ نعرے، جھنڈے اور ناراض بھیڑ، پورا بغداد یہی پیغام دے رہا تھا کہ اگلے پرائم منسٹر کا فیصلہ عراقی عوام کرے گی، نہ کہ امریکہ۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد اٹھی اس لہر نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا عراق واقعی اپنی سیاست خود طے کر پائے گا یا پھر ہر موڑ پر باہر سے کنٹرول کی کوشش جاری رہے گی؟ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ نے کل المالکی کو پھر سے پرائم منسٹر بنانے کو لے کر عراق کو وارننگ دی تھی، کیونکہ نوری المالکی ایران کے بے حد قریب مانے جاتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے لیے کیا سوچتے ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ کسی کو بھی ایران کے قریب نہیں دیکھنا چاہتے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔